मिर्जा इख्तियार बेग से बदस्तूर नाराजी चल रही थी। वो बुरी तरह चिल्लाए हुए थे। तायरा जहां बेगम ने वैसे भी पूरी जिंदगी मिर्जा इख्तियार बेग से ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना रखे। खुदसरी उनके मिजाज में कूट कूट कर भरी थी, जबकि मिर्जा इख्तियार बेग ठंडे दिमाग के आदमी थे। लेकिन अब यूं लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा उकता गए हों। हालात और वाकयात ही ऐसे थे। अलबत्ता एक और कुड़न थी। मिर्जा इख्तियार बेग कुछ जरूरत से ज्यादा तजीन की हिमायत पर उतर आए थे। रात को 2-3 बजे तक तायरा जहां जागती रही थी। आखिरी बार 12:30 बजे चोरी चोरी गेट पर पहुंची थी और करीम खान से पूछा था कि दानिश वापस तो नहीं आया। जवाब नफी में मिला और वो टूटे दिल के साथ वापस आ गई थी। फिर बहुत देर तक जागती रही थी और सोचती रही थी। फिर उन्हीं सोचों के दरमियान नींद आ गई। सुबह को देर से आंख खुली तो जैसे चोर बन गई। मैं सोती रही हूं, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अल्लाह करे फ्लैट ही चला गया हो, कम से कम आराम की जगह तो होगी उसके पास। मिर्जा इख्तियार बेग अभी सो रहे थे। नाजमा चाय जब लाती थी तो वो जाग रहे होते थे। फिर नाजमा के चाय लाने का वक्त हो गया। वो चाय के बर्तन सजाए कमरे में दाखिल हुई तो ताहिरा जहां तड़प कर बोली, नाजमा मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। सारी रात गुजर गई है, कमरे में आराम की नींद सो रहे हैं बेगम साहिबा। नाजमा के लहजे में तंज था। ताहिरा जहां बुरी तरह उछल पड़ी। क्या कहा तुमने नाजमा? हाँ जी, चाय देने गई थी। छोटी बेगम तो जाग रही थी, लेकिन वो आराम से सो रहे थे। और एक गौर से भी देखा है तूने नाजमा? क्यों मेरे दिल का खून कर रही है? जी बेगम साहिबा, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे। चादर ओढ़े हुए थे, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। सुकून की नींद सो रहे थे, जबकि वो दिलरुबा बेगम जाग रही थी। रूखे से अंदाज में कहा कि नाजमा चाय साइड टेबल पर रख दो। आपको एक बात बताऊं, दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन यह भी मोहब्बत की निशानी होती है। जब उन्होंने अपनी बेगम को कबूल कर लिया है तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि अपना जी जलाती रहें? खुश रहने दें। पागल है तू, कहां खुश है वो? हाथ उठाया था उसने उस कलमोही पर, लाते मारी थी, इधर उधर लुढ़क रही थी, मट्टी मारी, मेरे कलेजे में ठंडक उतर रही थी। मुझे तो यूं लगता है जैसे अब वो अपनी जादूगरी के जाल मिर्जा इख्तियार बेग पर फेंक रही है। तुम जानती हो कि मिर्जा इख्तियार बेग कितने सीधे सच्चे आदमी हैं, हर एक की बातों में आ जाते हैं। वैसे भी उनके दिल में बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह की मर्जी ही नहीं थी। कोई भी बहू आती इस घर में, मिर्जा इख्तियार बेग उसे अपनी बेटी का ही दर्जा देते। हाय, हमें भी मौका मिलता कि अपनी मर्जी से किसी अच्छी सी प्यारी सी लड़की को लेकर घर आते, जन्नत बन जाता हमारा घर। नीलम एहसान अहमद की घर की पुरानी मुलाजमा थी। 20 साल से इस घर की खिदमत कर रही थी। अजीज़ा बेगम उस पर बड़ा एतमाद करती थीं और वो अजीज़ा बेगम के हर राज से वाकिफ थीं। घर में एक और मुलाजिम भी था, लेकिन नीलम की बात अलग थी। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो अजीज़ा बेगम के नाक की बाल थीं। उनके हर मामले में पेश पेश, लेकिन ये बेगमात किस्म की ख़वातीन बड़ी तंगदिल होती हैं। अक्सर नीलम की इमामदीन से बातें होती रहती थीं और वो यही कहती थी कि मालिकों पर जान दे दो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। उन दिनों नीलम अजीज़ा बेगम से कुछ ज़्यादा ही चिड़ी हुई थी। वजह यह थी कि वो मुसलसल घर में रहा करती थी। महीने के आखिरी दिनों में कभी 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो अपने गांव का चक्कर लगा आती, जहां बूढ़े माँ बाप रहा करते थे। पिछले दिनों की बारिशों में अकलौते कमरे की छत गिर गई थी और उस छत को दोबारा बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। नीलम का खुद का खाना पीना तो एहसान अहमद के घर में ही था। जो तनख्वाह मिलती थी वो माँ बाप को भेज दिया करती थी। एक छोटी बहन और थी जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसका शौहर आमतौर से बीमार रहा करता था। कभी उसकी दवा दारू के लिए पैसे भी भेज दिया करती थी। पिछले दिनों से मां मुतालबा कर रही थी कि थोड़े से पैसे भिजवा दे तो कमरे की छत ठीक करा ली जाए। नीलम ने डरते डरते अजीज़ा बेगम से कुछ पैसों की बात की थी। बेगम साहिबा, एक ही कमरा है मेरे घर में, अम्मा अब्बा के सर से छत गायब हो गई है, 10,000 रुपए चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मेरी तो जिंदगी आपके साथ गुजरी है। अरे 10,000 क्या, 50,000 मांगो कम से कम। जाओ बीबी जाओ, आजकल हालात जितने खराब हैं तुम्हें खुद इसका अंदाजा है। एहसान अहमद स्मगलिंग नहीं करते, छोटा मोटा कारोबार है। गजब खुदा का 10,000। ना बाबा ना, माफी चाहती हूं मैं। अजीज़ा बेगम की बातें नीलम के दिल को बहुत बुरी लगी थीं। दिल महसूस करके वापस आ गई और फिर इमामदीन को अपनी बिपता सुनाने लगी। इमामदीन का भी यही कहना था कि वो बड़े ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें दिल वाले मालिक मिल जाएं। नीलम बहुत उदास थी और उस वक्त अपने कमरे के सामने बैठी हुई दाल चुन रही थी कि अचानक उसे खुशबू का एक झोंका महसूस हुआ।
निगाहें उठाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। उसे एकदम याद आ गया कि ये खूबसूरत लड़की उस दिन फरखंदा बेगम के साथ आई थी और बाद में अजीज़ा बेगम ने उसके बारे में फरखंदा से खोज की थी और फिर नीलम से कहा था, नीलम ज़रा ख्याल रखा करो, आजकल कुछ पर पुर्जे निकाल रही हैं दुल्हन बेगम, दोस्तें आने लगी हैं अब घर पर, ज़रा ध्यान रखना। मोबाइल फ़ोन पर कुछ बातें होंगी तो सुनकर मुझे बताना। अजीज़ा बेगम ने दुल्हन के साथ जो कुछ किया था उसकी राजदार नीलम ही थी। लड़की चूंकि उसी की जानिब आ रही थी, इसलिए नीलम ने जल्दी से दाल का बर्तन एक तरफ रखा और खड़ी हो गई। सलाम हिम साहब, उसने आदत के मुताबिक कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नीलम? बड़ी मेहरबानी बेगम साहिबा, नीलम ने न्याज़मंदी से कहा। तुमसे कुछ बात करनी थी नीलम। हमसे बेगम साहिबा? हाँ, इसमें परेशानी की क्या बात है? आओ अंदर आओ। लड़की ने कुछ इस तरह कहा कि नीलम फौरन तैयार हो गई। लड़की उसे लेकर कमरे में चली गई थी। फिर उसने कहा, नीलम तुम्हें हैरानी तो होगी कि मैं सीधी तुम्हारे पास कैसे आ गई। जी बेगम साहिबा, हैरानी तो है, पर आप हमें बताएं, हमारे लिए खिदमत हो तो हम ताबेदार हैं आपके। मुझे पहचान गई तुम? जी बेगम साहिबा, उस दिन आप फरखंदा बेगम के साथ आई थीं। ठीक है, ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो। जी बेगम साहिबा। नीलम ने हैरानी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। देखो नीलम, ये दुनिया इतनी बुरी हो गई है कि अब अगर कोई किसी के साथ खुलूस से भी पेश आए तो दूसरे को यकीन नहीं आता। जी बेगम साहिबा, मुझे बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर पता चला कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। नीलम, दुनिया में हर शख्स किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। अब अगर कोई इतने अरसे से किसी की खिदमत कर रहा हो और अगर उससे कुछ पैसे मांग ले तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम्हारे घर की छत गिर गई है और तुम्हें उसे ठीक कराने के लिए 10,000 रुपए की ज़रूरत है ना यही बात? और मैंने ये भी देख लिया कि अजीज़ा बेगम ने तुम्हें टकासट जवाब दे दिया। नीलम का सर झुक गया, उसकी आंखों में आंसू डुबडुबा आए थे। उसने आहिस्ता से कहा, बड़े लोग छोटे लोगों के साथ यही सलूक करते हैं बेगम साहिबा। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये 10 के बजाय मैं 15,000 रुपए तुम्हें दे रही हूँ। ये रख लो, अपने माँ बाप को पहुँचाओ और घर का काम कराओ। ये पैसे मैं तुमसे कभी वापस नहीं मांगूंगी, क्या समझी? नीलम ने लड़की के हाथ में नोट देखे और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेगम साहिबा, आप हमें ये क्यों दे रही हैं? मैंने कहा ना, इस वक्त दुनिया बड़ी खुदगर्जी से गुजर रही है। मुझे तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकती हो। लो, पैसे रख लो। मेरा काम कर सकती हो तो कर देना, और नहीं कर सकती तो इन पैसों को अपनी एक दोस्त का तोहफा समझना। दोस्त? हाँ भाई, आप हमारी दोस्त बन सकती हैं बेगम साहिबा। आप तो बहुत बड़ी आदमी हो। देखो नीलम, इंसान बस इंसान होता है, बड़ा छोटा नहीं होता। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। मैंने तुमसे साफ कह दिया कि मेरा काम अगर कर सकोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। इन पैसों से उस काम का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर तुम कर दो तो तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मैं तुम्हें हमेशा देती रहूंगी। बेगम साहिबा, हमारा दिल चाहता है कि आपके पांव पकड़ लें। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये बात तुम जानती हो नीलम के अजीज़ा बेगम मेरी दोस्त फरखंदा के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। हालांकि फरखंदा ने मुझे बताया था कि शुरू शुरू में उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। तुमने उस दिन मुझे फरखंदा के साथ देखा ही था ना? जी बेगम साहिबा, तो मैं तुमसे कह रही थी कि उस वक्त फरखंदा को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। उसका शौहर मकबूल उसे बड़ी अच्छी तरह रखता था, उसकी हर बात मानता था। जी बेगम साहिबा, लव मैरिज थी उनकी और मकबूल साहब फरखंदा बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर आपको पता है कि ये सासें बेटे और बहू को खुश कहाँ देख सकती हैं। तावीज़ गंडे कराए बेगम साहिबा ने और मकबूल साहब का दिमाग फेर दिया। ऐसा ही होता है बेगम साहिबा, अपनी अकल से कोई नहीं सोचता, और फिर जब बाबर शाह जैसे आदमी तावीज़ करें तो फिर समझ लो कि सारा काम ही खराब हो जाता है। तुम्हें खासी तफसीलात का पता है नीलम? जी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम वैसे तो हमें बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती रहती हैं कि नीलम तू मेरी राजदार है, तू मेरी दोस्त है। मगर बेगम साहब, लेन देन का जो हाल होता है वो आपने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया। वही मैं तुझसे कह रही हूँ नीलम, फरखंदा बेगम का ये हशर कैसे हुआ? तावीज़ों से बेगम साहिबा। अब भी पड़ा हुआ पानी अलमारी में रखा है और हम ही वो बदनसीब हैं जिनके जरिए बेगम साहिबा मकबूल साहब का दिल खराब करती हैं। बाबर शाह ने पानी पढ़कर दिया है। जब से ये पानी मकबूल साहब को पिलाया है बस उस दिन से दिमाग फिर गया है। पानी तू पिलाती है? माफ़ी चाहते हैं बेगम साहिबा, फरखंदा आपकी दोस्त हैं, पर हम भी मजबूर हैं। मना करें या किसी को बताएं तो गर्दन कटवा दी जाएगी। बड़े लोगों के लिए ऐसे काम मुश्किल नहीं होते।
پانی کہاں رکھا ہے؟ الماری میں۔ روزانہ پلاتی ہو؟ نہیں جی، ایک دن چھوڑ کر۔ اب کتنا پانی باقی رہ گیا ہے اس میں؟ ابھی تو آدھی بوتل سے زیادہ ہے بیگم صاحبہ۔ نیلم، میرا یہی کام ہے تجھ سے۔ کیا بیگم صاحبہ؟ وہ پانی اب تجھے مقبول کو نہیں بلکہ احسان احمد کو پلانا ہے۔ بڑے صاحب کو؟ ہاں۔ دیکھو نیلم، میں نے تجھ کو 15,000 روپے اسی کام کے دیے ہیں، لیکن اب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ کام نہیں کر سکتی تو میں چلی جاؤں گی، مگر یہ پیسے تجھ سے واپس نہیں مانگوں گی۔ نیلم سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، کر دیں گے بیگم صاحب جی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پانی ہم رات کو دودھ میں ڈال کر مقبول صاحب کو دیتے ہیں۔ بڑے صاحب بھی دودھ پیتے ہیں۔ یہ پانی مقبول صاحب کے بجائے ہم بڑے صاحب کے دودھ میں ڈال دیا کریں گے۔ کب سے یہ کام کر رہی ہے؟ آج سے ہی بیگم صاحبہ۔ روزانہ صاحب کو، بیگم صاحب کو اور مقبول صاحب کو دودھ ہم ہی دیتے ہیں۔ بیگم صاحب تو خیر دودھ نہیں پیتی ہیں، چائے پیتی ہیں، مگر بڑے صاحب دودھ پیتے ہیں، روزانہ 1 گلاس۔ یہ کام تو آج سے شروع کر دے گی نیلم؟ بیگم صاحبہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آج سے ہی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہماری اتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے، ہم آپ کا اتنا سا بھی کام نہیں کریں گے کیا؟ اور رازداری شرط ہوتی ہے نیلم، میں تو اس سے ملتی رہوں گی، اب مقبول کو یہ پانی نہ دینا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ایسا ہی کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ بیگم صاحب، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئی تھیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور میں ویسے بھی چھپ کر جاؤں گی، تو بالکل پرواہ مت کر، کسی کو میرے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ بڑی مہربانی بیگم صاحبہ، آپ نے ہمیں نئی زندگی دے دی، وہ تو ہمیں کبھی پیسے نہ دیتی اور ہم مارے مارے پھرتے، اب تو بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم بیچ دیتے۔ میں نے کہا نا میں تیری مدد کرتی رہوں گی، تجھ سے تیرے کوارٹر میں ملوں گی میں، مجھے بتانا میرا کام ہوا ہے کہ نہیں۔ بیگم صاحبہ ہم یہ کام کر دیں گے، آپ کو کوارٹر میں کوئی دیکھ لے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا وعدہ میں تجھ سے کرتی ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر خوبصورت لڑکی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیلم تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے جلدی سے وہ نوٹ اپنے لباس میں چھپا لیے اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے دور دور تک دیکھا، دروازے تک آئی، لیکن خوبصورت لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے واپس آ کر دال اٹھائی اور اسے چننے لگی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ لڑکی کس طرح غائب ہو گئی ہے، اور پھر یہ پیسے۔ اس نے ایک بار پھر یقین کیا کہ واقعی اس کے پاس پیسے موجود ہیں یا صرف ایک خواب تھا، لیکن کرارے نوٹ اس کے لباس میں کڑکڑا رہے تھے۔ عامر فطرتاً شریف النفس تھا، خوددار اور اپنے لواحقین کے لیے مخلص انسان۔ ماضی میں دانش سے اس کی دوستی رہی تھی، اس وقت بھی دانش ایک خود غرض انسان ثابت ہوا تھا۔ کبھی کسی مرحلے پر اس نے اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا تھا جس سے عامر کی کسی طرح مدد ہوتی ہو، بس ایک رواداری والی بات تھی۔ پھر دانش ملک سے باہر چلا گیا۔ عامر نے اسی دوستی کے ناطے اسے کئی خط لکھے، لیکن کبھی کسی خط کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اس سے دانش کی خود غرض فطرت کا اظہار ہوتا تھا۔ عامر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر دانش واپس آیا اور کچھ وقت کے بعد اس نے عامر سے رابطہ قائم کیا تو عامر مخلصانہ طور پر اس سے رجوع ہو گیا۔ اس کے بعد دانش نے اپنی مشکلات عامر کے سامنے پیش کی اور عامر مقتول بھر اسے مشورے دیتا رہا، لیکن اب بھی دانش نے کبھی اس سے اس کی کسی تکلیف یا پریشانی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، جبکہ عامر اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی خودداری نے کبھی دانش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، ہر چیز معمول پر تھی۔ کسی کام سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کسی کاغذ کی کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ یہ کیسا کاغذ تھا؟ اسے یاد نہیں آیا، چنانچہ اس نے کاغذ نکال لیا۔ نفیس قسم کے خوبصورت کاغذ پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ عامر اسے پڑھنے لگا۔ عامر صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتی ہوں۔ میرا نام تزین ہے، آپ کے دوست دانش کی بیوی ہوں میں۔ میری آپ سے کبھی کوئی لڑائی نہیں رہی، نہ ہی کوئی ایسا اختلاف ہے جس کی بنا پر آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن آپ اپنی دوستی میں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور دانش کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں۔ عامر صاحب، یہ مناسب نہیں ہے اور مجھے اس بات پر اعتراض ہے۔ میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں کہ آپ دانش کو بھٹکانے کا عمل چھوڑ دیجیے، ورنہ بحالت مجبوری مجھے آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ خیال رکھیے گا اس بات کو، صرف مذاق نہ تصور کیجیے گا۔ عامر یہ تحریر پڑھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تزین کو اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ لازمی بات ہے کہ دانش نے ہی اسے بتایا ہوگا، حالانکہ دانش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دانش سے ملاقات کر کے اس بارے میں بات کی جائے گی۔
تزین کی اس تحریر سے اسے دکھ پہنچا تھا۔ اس کا براہ راست تزین سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اس نے تو اسے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ دانش اس کا دوست تھا، لیکن اس کے اپنے ہی معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ بہت دیر تک الجھن کا شکار رہنے کے بعد آخر اس نے فیصلہ کیا کہ دانش سے اس موضوع پر بات کرے اور پوچھے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دانش سے اس کی کئی دن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ دانش سے اس کے فلیٹ پر جا کر ملے۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے اس نے جیب سے پھر وہ کاغذ نکالا۔ وہ دوبارہ اس تحریر کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کاغذ کھول کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کاغذ بالکل سادہ تھا اور اس پر کوئی تحریر نہیں تھی۔ عامر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس سادہ کاغذ کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں یہ تحریر پڑھی تھی۔ اسے تحریر پر بھی حیرت ہوئی تھی اور اس بات پر بھی کہ یہ کاغذ اس کی جیب میں کہاں سے پہنچا۔ خوب غور کرنے پر بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کاغذ کہاں سے آیا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ تحریر کی گمشدگی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ اس طرح کی روشنائیوں کے بارے میں جانتا تھا جو تھوڑی دیر کے بعد خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تحریر ایسی ہی کسی روشنائی سے لکھی گئی ہو، لیکن تزین کی طرف سے یہ وارننگ اور اس کے الفاظ عامر کے لیے بڑے حیران کن تھے۔ دانش کو اس بارے میں بتانا ضروری تھا۔ آفس سے چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل فون پر دانش سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نمبر ملانے پر یہی جواب ملا کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فون ریسیو نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی حیران کن بات تھی، لیکن ہو سکتا ہے دانش فون رکھ کر کہیں چلا گیا ہو۔ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اس بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دانش کو اس کے فلیٹ پر دیکھ لیا جائے، اور اگر وہ نہ ملے تو اس کے لیے پیغام چھوڑ جائے کہ وہ جہاں بھی ہے اس سے رابطہ قائم کرے۔ یہ سوچنے کے بعد وہ اپنے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل آیا اور اپنی موٹر بائک پر بیٹھ کر دانش کے فلیٹ کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ دانش کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ایک دو بار کال بیل بجائی، پھر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، کون ہے؟ آواز دانش کی ہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر دیا۔ پتہ نہیں دانش کو کس کا انتظار تھا جو اس نے رواداری میں آنے والے کو اندر بلا لیا۔ بہرحال چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے آواز دی، دانش کہاں ہو بھائی؟ کون سے کمرے میں ہو یار؟ میں عامر ہوں۔ دانش نے کوئی جواب نہیں دیا تو عامر کو پھر حیرت ہوئی۔ اس نے دوسری بار آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، جبکہ اسے دانش کی آواز صاف سنائی دی تھی جس نے کہا تھا کہ آ جاؤ۔ شاید وہ واش روم میں ہو۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ۔ جب 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تو وہ حیران ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے زور سے آواز دی، یار دانش کہاں ہو؟ کم از کم جواب تو دے دو، کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ لیکن پھر کوئی جواب نہیں ملا تو وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ دوسرا اور تیسرا کمرہ بھی خالی تھا۔ ملحقہ باتھ روموں میں بھی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں عامر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ یہ کیا اسرار ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ اسے عجیب سا منظر نظر آیا۔ دانش کی اس فلیٹ کی ڈیکوریشن شاندار تھی اور یہاں انتہائی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں ایک بڑے سے کپڑے میں بندھی ہوئی رکھی ہیں۔ عامر بدحواس ہو گیا۔ یہاں دانش نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس پر وحشت سوار ہونے لگی۔ کسی پراسرار عمل کا احساس اس کے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف چلا اور اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ دروازے کے باہر کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ کئی انسانوں کی آوازیں تھیں۔ پھر دروازہ بجایا جانے لگا۔ عامر نے وحشت زدہ انداز میں دروازہ کھول دیا۔ باہر 10-12 افراد کھڑے ہوئے تھے۔ پکڑو پکڑو، پکڑ لو، جانے نہ پائے، بھاگنے نہ پائے، خان صاحب ادھر۔ لوگ چیخے چلائے اور چوکیدار قسم کے ایک آدمی نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دبا ہوا تھا عامر پر حملہ کر دیا۔ اس نے عامر کو دبوچ لیا۔ وہ کافی طاقتور تھا۔ اس نے عامر کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر ہاتھ جما دیے۔ آپ لوگ میری مدد کرو صاحب، ہم نے چور رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عامر غصے سے دھڑا، لیکن 1 منٹ کے اندر اندر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کے 2-4 ہاتھ بھی رسید کر دیے تھے۔ میں کہتا ہوں کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ ہم آپ کو مہاراجا سمجھ رہے ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ ایک شخص نے طنزی انداز میں کہا۔ پھر بولا، اکبر خان کس کر باندھے ہیں نا اس کے ہاتھ؟
ذرا اس کی جیبوں کی تلاشی لے لو، کوئی ہتھیار نہ ہو، خوش میں ابھی دیکھتا ہے۔ خان صاحب نے کہا اور اس کے بعد وہ عامر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تلاشی لینے لگا۔ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم لوگ؟ یہاں میرا دوست دانش رہتا ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ ٹھیک ہے، ذرا اندر چل کر دیکھو، کیا دانش صاحب اندر موجود ہیں؟ ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بھی طنز سے بھرپور تھا۔ عامر کو ایک طرف کھڑا کیا گیا۔ کئی افراد اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس طرح چوکس تھے جیسے انہیں خدشہ ہو کہ عامر باہر چھلانگ لگا دے گا۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ تلاشی لینے لگے اور اس کمرے میں پہنچ کر جہاں عامر نے خود سامان کا گٹھر بندھا ہوا دیکھا تھا، اسے دیکھ کر ان میں سے کئی شخص چیخے، لیجیے آ جائیے ادھر اکبر خان، ادھر آ جائیے، ذرا تماشا دیکھیں۔ عامر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سامان جس طرح بندھا ہوا رکھا تھا وہ خود عامر کے لیے حیران کن بات تھی، لیکن اس نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ سامان اس طرح بندھا ہوا کیوں رکھا ہے۔ وہ تمام لوگ عامر کو گھورنے لگے۔ تو تم دانش صاحب کے دوست ہو، اور یہ کیا ہے؟ خالی فلیٹ میں گھس کر سامان باندھ رہے تھے؟ آپ لوگ یقین کریں، ہم یقین کر لیں گے، بلکہ پولیس ہم سے پہلے ہی یقین کر لے گی۔ آپ ذرا شرافت سے یہاں بیٹھ جائیے، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی۔ یقیناً یہ لوگ دانش کے اس فلیٹ کے آس پاس کے لوگ تھے۔ عامر شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ بہت ہی پراسرار حالات تھے۔ کاغذ جس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی تھی۔ پھر فلیٹ کے اندر سے ابھرنے والی دانش کی آواز۔ عامر کو اپنے کانوں پر یقین تھا۔ اندر سے دانشی کی آواز ابھری تھی کہ آ جاؤ، اور وہ اندر داخل ہوا تھا اور پورے فلیٹ کی اس نے خود تلاشی لی تھی، لیکن دانش نظر نہیں آیا تھا۔ دانش اس طرح کا مذاق نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں چھپ گیا ہو، اور اگر چھپ گیا ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ بہرحال بعد میں پتا چلا کہ چوکیدار اکبر خان سے کسی نے فون پر کہا تھا کہ فلاں فلیٹ میں چور گھسا ہے، جا کر دیکھے۔ چوکیدار کچھ لوگوں کو جمع کر کے فلیٹ پر لے آیا اور اس نے رنگے ہاتھوں چور کو پکڑ لیا تھا۔ عامر نے لاکھ کہا کہ یہ فلیٹ میرے دوست کا ہے، اس سے رابطہ قائم کر کے اس کے بارے میں تصدیق کر لی جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی تھی۔ عامر نے اپنی بائک کی نشاندہی بھی کی تھی۔ پولیس نے عامر کو گاڑی میں بٹھایا۔ چند پڑوسیوں نے پولیس کے سامنے گواہی دی کہ انہوں نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اس نے قیمتی سامان باندھ لیا تھا اور بس نکلنے ہی والا تھا کہ چوکیدار اکبر خان نے چھاپا مار دیا۔ ایک ASI عامر کو موبائل میں بٹھا کر تھانے لے گیا اور اس کے بعد اسے انچارج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جناب، میں شریف آدمی ہوں، آپ یقین کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ دانش صاحب سے رابطہ قائم کر لیجئے، وہ شہر کے ایک انتہائی معزز اور دولت مند شخص ہیں، مرزا اختیار بیگ کے بیٹے ہیں۔ میں نے آج پورے دن اپنے آفس میں اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، آپ وہاں سے بھی معلوم کر لیجئے۔ چھٹی ہونے پر میں وہاں سے نکلا ہوں۔ تو یہ آپ کا پارٹ ٹائم جاب ہے؟ میرا مطلب ہے گھروں میں گھس کر استراحات کی صفائی دکھانا، SHO نے کہا۔ میں نے عرض کیا نا، آپ میرے کیریکٹر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیجئے، اور باقی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس کی تفصیل بھی معلوم کر لیں۔ دیکھیے جناب، آپ کے سامنے ہی فلیٹ کے آس پاس رہنے والوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ تنہا فلیٹ میں گھسے تھے۔ بندھا ہوا سامان ہم نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ دانش صاحب سے بھی تصدیق کی جائے گی۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے بیان کے مطابق ہوا تو ہم آپ کو یہاں سے جانے دیں گے، لیکن جب تک دانش سے رابطہ نہیں ہو جاتا آپ کو لاک اپ میں رہنا پڑے گا۔ دیکھیے، میرا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں شریف آدمی ہوں، آپ جیسے شریف لوگ تو ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، SHO نے جواب دیا، اور عامر کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ عامر بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ لاک اپ میں تنہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ کر اس نے سوچا کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا، اور وہ بھی دانش جیسے خود غرض انسان کے لیے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے لباس میں کسی کھڑکھڑاہٹ کا احساس ہوا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی اجنبی ہاتھ اس کی جیب کی جانب بڑھا ہو اور اس نے اس میں کچھ رکھ دیا ہو۔ اس نے فوراً جیب پر ہاتھ مارا تو اسے کسی کاغذ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سادہ کاغذ جو اس کی جیب میں تھا، جسے تلاشی کے دوران نکال لیا گیا تھا، لیکن ویسا ہی ایک اور کاغذ اسے اپنی جیب سے ملا۔ اس نے جلدی سے کاغذ نکال کر کھولا۔ اس پر ایک چھوٹی سی تحریر تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ آپ دانش کو ساری تفصیل بتانے آئے تھے نا، بجائے اس کے کہ آپ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتے۔ دوستی نبھانے کے لیے تشریف لے آئے تھے تو اب نبھائیے دوستی۔ تزیم۔ عامر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مزید اس وقت وہ تنگ رہ گیا جب اس نے ایک ایک کر کے کاغذ سے یہ الفاظ غائب ہوتے ہوئے دیکھے۔
اور چند لمحات کے بعد کاغذ سادہ رہ گیا تھا۔ نیلم ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ چمپا کے درختوں کے پاس پہنچ کر نیلم نے کہا، معافی چاہتی ہوں بیگم صاحبہ، کتوں نے زمین نہیں کھودی، میں آپ کو کوٹھی سے نکال کر باہر لانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے نیلم؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا آج کچھ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے تجھے مقبول نے ناشتہ میرے ساتھ کیا ہے؟ عجیب شرمندہ سے نظر آ رہے تھے، آنکھیں چکی ہوئی تھیں، بڑے پیار سے مجھے میری پسند کی چیزیں کھانے کے لیے پلیٹیں بڑھاتے رہے۔ مجھے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ مبارک ہو چھوٹی بیگم صاحبہ، اس کا مطلب ہے کہ دوہرا کام ہوا ہے، نیلم نے کہا۔ فرخندہ حیرت بھری نگاہوں سے نیلم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے تو؟ نیلم نے ایک مرتبہ پھر مور کی طرح گردن اٹھا کر دور دور تک دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تب وہ کہنے لگی، یہ کام آپ کی نیلم نے سر انجام دیا ہے۔ کون سا کام؟ آپ کو اصل بات ابھی تک نہیں پتہ چلی؟ نہیں؟ کیا ہوا؟ ارے آپ کو یہ پتا ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہائے ہائے کر رہی ہیں، ان کے پیٹ، سینے اور کلائیوں پر میں نے ٹوتھ پیسٹ لگایا ہے۔ کیوں خیریت؟ چائے کی پیالی پھینکی تھی بڑے صاحب نے ان کے اوپر۔ اچھا، تو اور کیا، چائے میں شاید چینی زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ چینی بڑی بیگم صاحبہ ہی نے ملائی تھی۔ صاحب نے احتجاج کیا اور کہنے لگے کہ چائے کو شیرہ کیوں بنا دیا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں، اور صاحب نے گرم گرم چائے ان کے اوپر پھینک ماری۔ وہ تو شکر ہے کہ چائے منہ پر نہیں پڑی، بلکہ پیٹ اور سینے پر ہی گری تھی۔ بڑے صاحب نے چائے پھینک دی ان کے اوپر؟ ان کی یہ ہمت کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا نا، یہ آپ کی نیلم کا کارنامہ ہے۔ کیا بک بک کر رہی ہے؟ صاف صاف بتا۔ بتاتی ہوں بیگم صاحبہ، وہ جو آپ کی دوست آئی تھی نا ایک دن، جب آپ ان کی کار میں بیٹھ کر آئی تھیں۔ ہاں، تو پھر وہ آئی تھیں دوبارہ یہاں پر؟ اچھا، کب؟ 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ یہاں آئی تھی ہمارے گھر میں؟ جی، یہیں پر۔ پھر کیا وہ بڑی بیگم صاحبہ سے ملی تھیں؟ نہیں، بس مجھے ملی تھیں، میرے ہی کوارٹر کی طرف آئی تھیں۔ کیا بکے جا رہی ہے نیلم؟ تیری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارے صدقے جاؤں میں ان بابر شاہ جی کے، صحیح معنوں میں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، غضب کے تعویذ گنڈے کرتے ہیں، نیلم نے کہا، اور فرخندہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نیلم پھر بولی، ہم جو نوکر ہوتے ہیں نا، بس سمجھ لیں ہم انسان ہی نہیں ہوتے، ہمیں جانور سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، بیگم صاحبہ نے دیدار خالہ کے ساتھ جا کر بابر شاہ سے تعویذ لیے تھے۔ اچھا، پھر؟ یہ تعویذ چھوٹے صاحب کو پلانے تھے، مگر بیگم صاحبہ چاہتی تھیں کہ چھوٹے صاحب آپ کے خلاف ہو جائیں، اور آپ دیکھیے کہاں تو وہ آپ پر جان چھڑکتے تھے، اور کہاں انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ فرخندہ حیرت سے منہ کھولے نیلم کی باتیں سن رہی تھی۔ نیلم کہنے لگی، آپ ہمیں معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں آپ سے۔ چھوٹے صاحب کو تعویذ کھول کر پلانا ہمارا ہی کام تھا، جو بڑی بیگم صاحبہ نے ہمارے سپرد کیا تھا، اور سختی سے کہہ دیا تھا کہ نیلم اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تجھے کھڑے کھڑے نکال دوں گی، نہ صرف نکال دوں گی بلکہ تیرے اوپر چوری کا الزام لگا کر تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ہم نے خاموشی سے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا، اور چھوٹے صاحب نے آپ سے آنکھیں بدل لیں۔ پھر کیا ہوا نیلم؟ فرخندہ نے نڈھال لہجے میں پوچھا۔ بس جی، سلسلہ جاری تھا، ہم دوسرے تیسرے دن دودھ میں چھوٹے صاحب کو ان تعویذوں کا پانی دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، آگے بول، پھر کیا ہوا؟ فرخندہ نے بے چینی سے کہا، اصل میں بیگم صاحبہ بات یہ تھی کہ ہم بھی مصیبت میں گرفتار تھے، ورنہ شاید بڑی بیگم صاحبہ سے غداری نہ کرتے۔ ہمارے گھر کی چھت خراب ہو گئی تھی، ہم نے بیگم صاحبہ سے 10,000 روپے مانگے، انہوں نے ہمیں ٹکا سا جواب دے دیا اور کہا کہ جو تنخواہ ملتی ہے وہی تیرے لیے کافی ہے۔ ہم کیا کرتے، صبر کر کے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ خوبصورت بیگم ہم سے ملی، انہیں پتہ نہیں ہماری بات کیسے معلوم ہو گئی، وہ ہمارے کوارٹر میں آئیں اور انہوں نے ہمیں 15,000 روپے دیے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آخر مقبول صاحب کی آنکھیں بدل لینے کی وجہ کیا ہے۔ بس ہم جذباتی تھے، بتا دیا۔ ہمیں بات معلوم تھی کہ وہ آپ کی سہیلی ہیں، اور انہوں نے بھی ہم سے یہی کہا تھا کہ میری سہیلی کو اس طرح پریشان کیوں کیا جاتا ہے۔ تزین نے تمہیں 15,000 روپے دیے تھے؟ جی بیگم صاحبہ، اللہ انہیں زندگی دے، جیسی شکل خوبصورت ہے ایسا ہی دل بھی خوبصورت ہے۔ فرخندہ کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ اگر تزین یہاں دوبارہ آئی تھی تو مجھ سے کیوں نہیں ملی؟ نیلم پریشان لہجے میں بولی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیزہ بیگم مجھے دیکھ لیں۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ عامر کی زندگی میں ایسے لمحات کبھی نہیں آئے تھے۔ تھانے کے لاک اپ میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اگر رات بھی یہاں گزارنی پڑی تو زندگی تباہ ہو جائے گی، گھر والے الگ پریشان ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ گھر والوں کو اطلاع بھی نہیں دے سکتا تھا،
کیونکہ اس سے اس کا موبائل چھین لیا گیا تھا۔ اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تزین کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ دانش اس سے ہر بات پر مشورے کر لیا کرتا تھا۔ تزین کے بارے میں اس نے بہت کچھ بتایا تھا، لیکن عامر کو بہت سی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بس دوستی نبھانے کے لیے اس نے دانش کو بہت سے مشورے دیے تھے۔ تزین کو یہ سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزین ہے کیا چیز؟ عامر بری طرح دہشت زدہ تھا، اور پھر نہ جانے انچارج کے دل میں کیا آئی کہ اس نے لاک اپ میں عامر سے ملاقات کی اور کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا نمبر ہے تیرے دانش کا؟ فون نمبر تو یاد ہوگا نا تجھے؟ جی سر۔ پھر لکھوا مجھے۔ عامر نے دانش کا موبائل نمبر دہرا دیا۔ تقدیر نے ساتھ دیا تھا یا کسی کی دعا لگ گئی تھی، انچارج نے دانش کو فون کیا اور دانش نے فون ریسیو بھی کر لیا۔ کیا بات چیت ہوئی اس کا عامر کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن تھوڑی دیر بعد دانش پولیس آفیسر کے ساتھ لاک اپ روم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ 2 سنتری بھی پیچھے تھے۔ انچارج کے اشارے پر ان میں سے ایک نے جلدی سے آگے بڑھ کر لاک اپ کا دروازہ کھولا اور انچارج نے بڑی شرافت سے کہا، آ جائیے عامر صاحب۔ آئیے سر، آپ بھی میرے آفس میں آ جائیے۔ انچارج کا رویہ ہی بدل گیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ رویہ بدلا کیسے تھا، لیکن بہرحال عامر اور دانش انچارج کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیٹھیے جناب، آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں دانش صاحب، مگر قصور ہمارا بھی نہیں ہے۔ آپ کے فلیٹ کے آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو فون کیا کہ دانش صاحب کے فلیٹ میں کوئی چور گھسا ہوا ہے، اور ہم موقع پر پہنچے۔ ہمیں عامر صاحب ملے اور فلیٹ کے اندر عجیب سے نشانات بھی، سامان بھی بندھا ہوا رکھا تھا، جیسے کوئی چور اس سامان کو چرا کر لے جانا چاہتا ہو۔ دانش ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، وہ سامان کیا پورا فلیٹ ہی میرے دوست عامر کا ہے؟ مالک ہے یہ اس فلیٹ کا؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میرا دوست چوری کی نیت سے فلیٹ میں گھسے گا۔ اس کے اشارے پر تو میں ایک لمحے کے اندر فلیٹ کو آگ لگا دوں گا۔ ارے نہیں صاحب، آگ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ تھانہ انچارج نے مذاق کیا، پھر کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے کوئی FIR وغیرہ تیار نہیں کی ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ معاف کیجیے گا عامر صاحب، کوئی گستاخی کی گئی ہو تو نظر انداز کر دیجیے گا، ہم بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا موبائل فون اور یہ آپ کی موٹر بائک کی چابی۔ دانش عامر کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ عامر نڈھال نظر آ رہا تھا۔ دانش نے پوچھا، عامر، موٹر بائک چلا سکو گے؟ ہاں چلا لوں گا۔ تو بلو مون آ جاؤ۔ دانش، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، گھر والے وحشت کا شکار ہوں گے۔ فون کر دو یار کہ کہیں مصروف ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ تھانہ انچارج نے مجھے فون کر لیا، ورنہ پتہ نہیں رات بھر تمہیں یہاں رہنا پڑتا۔ فون کر دو میرے دوست، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عامر نے گھر فون کر کے کوئی بہانہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ہوٹل بلو مون میں اپنی مخصوص میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر کے چہرے پر شدید افسردگی نظر آ رہی تھی۔ عامر نے پوری تفصیل دانش کے گوش گزار کر دی، دونوں کاغذات کے بارے میں اسے بتایا، اور دانش نے گردن جھکا لی۔ اب تمہیں میری کیفیت کا صحیح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر عامر نے اجازت طلب کر لی اور دانش اس کی موٹر بائک کے پیچھے پیچھے اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا، پھر اپنی کار میں واپس اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دوسرے دن عامر مقررہ وقت پر دانش کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ ادھر دانش نے تزین سے خاص طور پر کہا تھا کہ میرا دوست عامر تم سے ملنے آ رہا ہے، اس کا ذرا اچھا استقبال کرنا، اور جو کچھ تم اس کے ساتھ کر چکی ہو اسے دہرانے کی کوشش نہ کرنا۔ جواب میں تزین مسکرا دی تھی۔ پھر اس نے کہا، دانش، تم نے ایک عقل مندی کا کام کیا ہے، میرے اہم راز اسے نہیں بتائے، ورنہ شاید تم قابل معافی نہ ہوتے۔ میں نے تم سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہر راز کا ایک مقام ہوتا ہے اور اسے وقت پر ہی افشا کیا جاتا ہے، ایسے نہیں۔ پھر اس نے عامر کا استقبال کیا، اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تزین ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں موجود تھی۔ عامر اندر داخل ہوا تو تزین نے بڑے ادب سے جھک کر اسے سلام کیا۔ عامر نے عجیب سی نگاہوں سے تزین کو دیکھا۔ وہ کہنے لگی، آئیے عامر بھائی، دانش آپ کا اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئے اور مجھ سے ملاقات کی۔ بیٹھیے، پہلی ملاقات ہے، اس لیے بہت سی باتیں میں آپ سے نہیں پوچھ سکتی، مثلاً یہ کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، آپ کے گھر میں کون کون ہے، اس بارے میں مجھے دانش نے کبھی نہیں بتایا۔ اتنا پر اخلاق لہجہ اور اتنی تہذیب تھی اس کی گفتگو میں کہ عامر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے کئی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ تزین کے چہرے پر ایک حیا تھی، ایک سادگی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ
اس کے حسین ترین نقوش دانش کی بات کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ کہیں کسی بھی جگہ عامر نے اس کے انداز میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ کیا یہی وہ خوبصورت بلا ہے جس نے دانش کی زندگی عذاب کر رکھی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے خود ہی دانش نے یہ ناٹک رچایا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص خیال کے تحت۔ ممکن ہے دولت مند نوجوان اپنی آوارہ فطرت کو تسکین دینے کے لیے اپنی بیوی میں یہ کھوٹ نکال رہا ہو، لیکن پھر کچھ باتیں، مثلاً وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر اور الفاظ کا گم ہو جانا، کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کاغذ اس کے لباس میں پہنچتا۔ تزین نے اس کی خوب خاطر مدارات کی اور پھر عامر نے رخصت کی اجازت چاہی۔ دانش کو اندازہ تھا کہ عامر نے تزین کا اچھی طرح جائزہ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے عامر کوئی انکشاف کرے۔ وہ مضطرب بھی تھا۔ عامر نے رخصتی چاہی تو وہ اجازت لے کر باہر آیا اور دونوں لان پر ٹہلنے لگے۔ ہر راز ہر شخص کو نہیں دیا جا سکتا دانش، جو میں نے تم سے کہا ہے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا، ورنہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہو۔ دانش ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس سرگوشی کے بارے میں وہ عامر کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ایسے موقع پر بولنے کی کوشش کرتا تو زبان خود بخود بند ہو جاتی۔ بہرطور اس نے شکریہ کے ساتھ عامر کو رخصت کیا تھا اور پھر واپس اندر کی طرف چل پڑا تھا۔ تزین نے جس انداز میں عامر کی پذیرائی کی اور جو اس کا طرز گفتگو تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ آج اسے ایک اور نئی بات کا احساس بھی ہوا تھا کہ تزین نے باقاعدہ عامر کو سلام کیا تھا۔ اگر وہ کوئی بدرو ہوتی اور کوئی گندا وجود ہوتی، یعنی چڑیل وغیرہ، تو اس طرح سلام نہ کرتی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ وہ واپس آیا تو تزین ڈرائنگ روم سے جا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ دانش تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تزین واش روم میں موجود تھی۔ اندر پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر چند لمحات کے بعد وہ باہر نکلی تو دانش کے حلق سے ایک دہشت بھری آواز نکل گئی۔ تزین خوبصورت لباس پہنے ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ عزیزہ بیگم گرم گرم چائے سے اچھی خاصی جھلس گئی تھیں، لیکن احسان احمد نے دوبارہ ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ شام کو آفس سے بھی وہ بہت دیر سے آئے تھے۔ اس دوران مقبول احمد نے ایک اور حرکت کی تھی۔ طویل عرصے سے وہ فرخندہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن صبح کا ناشتہ بھی اس نے فرخندہ کے ساتھ ہی کیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہ فرخندہ کو ساتھ لے کر کار میں باہر نکل گیا تھا۔ عزیزہ بیگم کو یہ اطلاع دوسری ملازمہ نے دی تھی۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ بات بگڑ گئی ہے، مگر کیسے؟ اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ نیلم کو بلایا گیا، وہی ان کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ عزیزہ بیگم نے پوچھا، نیلم، کیا بابر شاہ کا دیا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، ابھی تو وہ پہلے ہی پڑا ہوا پانی چل رہا ہے۔ ارے 2 چمچے تو دینا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب پانی ختم ہونے لگے تو اس میں دوسرا سادہ پانی ملا دیا جائے۔ ہاں، دیدار خالن نے اور بابر شاہ نے یہی کہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ مقبول احمد سے تو پانی کا اثر لگتا ہے کہ ختم ہی ہو گیا ہے، مگر یہ احسان احمد کو کیا ہو گیا؟ میرے اگر پاؤں کا ناخن بھی ٹوٹ جائے تو ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ انہوں نے کھولتی ہوئی چائے میرے اوپر ڈال دی۔ نہیں نیلم نہیں، کچھ ہو گیا ہے، میں اب کیا کروں؟ شام کو 6:30 بجے احسان احمد گھر آئے۔ ابھی تک مقبول احمد اور فرخندہ واپس نہیں آئے تھے، اور یہ بات بھی بڑی دکھ دینے والی تھی۔ احسان احمد کو شام کی چائے پیش کی گئی۔ وہ اور بفر گئے۔ عزیزہ بیگم کہاں مر گئیں؟ انہوں نے ملازمہ سے سوال کیا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں صاحب، بلا کر لاؤ۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہے ہیں، میں نے چائے دے دی تھی ان کو۔ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں آ رہی، عزیزہ بیگم نے کہا۔ ملازمہ کچھ لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی۔ عزیزہ بیگم گرجیں، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا تھا تم سے کہ جا کر کہہ دو میں نہیں آ رہی۔ ملازمہ واپس نہیں پلٹی تھی۔ احسان احمد دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہو گئے۔ اس نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میں نے سن لیا ہے، چلو تم باہر جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا، اور ملازمہ باہر نکل گئی۔ احسان احمد خونی نگاہوں سے عزیزہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ عزیزہ بیگم کو ان کی نگاہوں سے گھبراہٹ تو ہوئی تھی، لیکن ڈٹائی اختیار کیے رہیں۔ کیا چاہتی ہو؟ ان کی غراتی ہوئی آواز ابھری۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں؟ آپ نے میرے اوپر کھولتی ہوئی چائے پھینکی اور پھر پلٹ کر بھی نہیں پوچھا۔ ابھی عزیزہ بیگم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ان کے رخسار پر پڑا اور وہ دوسری طرف لڑک گئی۔ احسان احمد نے ان کے بال پکڑ کر انہیں سیدھا کیا اور دوسرا تھپڑ رسید کر دیا۔
پتا چلا آپ کو میرے دماغ کا؟ ٹھیک ہوں یا نہیں؟ اوہ میرے مولا! عزیزہ بیگم بدحواسی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ خبردار دروازے سے باہر قدم نکالا تو اپنا تماشا کمرے میں ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ لیکن عزیزہ بیگم نے پوری بات نہیں سنی اور دروازے سے باہر نکل بھاگی۔ وہ بپھرے ہوئے باہر نکل آئے اور انہوں نے عزیزہ بیگم کو آسانی سے پکڑ لیا اور پھر وہ انہیں لاتے اور گھونسے مارنے لگے۔ ملازم سامنے ہی موجود تھے۔ احسان احمد نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ اندر کا تماشا اندر ہی رہنے دو۔ اب بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ آ گئی احسان احمد، آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ہائے، سب سامنے کھڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عزیزہ بیگم کو موقع ملا تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ خوش قسمتی سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا مل گیا۔ وہ غڑپ سے دروازے میں داخل ہو گئیں، پھر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ احسان احمد مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ عزیزہ بیگم بری طرح حواس باختہ تھی۔ عمر گزر گئی تھی شادی ہوئے۔ احسان احمد نے تو انہیں پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ گرم چائے اور پھر گرما گرم تھپڑ اور لاتیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ بدل گیا ہے، مگر کیسے؟ کیوں؟ اچانک ان کے ذہن نے کروٹ بدلی۔ کہیں فرخندہ نے تو کوئی گندا تعویذ نہیں کر ڈالا؟ لگ رہا ہے، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ضرور ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ دیدار باجی، دیدار باجی، تمہاری ضرورت آ گئی۔ دیدار باجی۔ ایک بار پھر ان کے منہ سے کرراہیں نکلنے لگیں۔ اچھی خاصی چوٹیں لگی تھیں۔ معمولی بات نہیں تھی، یہ زندگی کا بڑا ہی انوکھا تجربہ تھا۔ لاڈ پیار کی بگڑی ہوئی تھیں، ماں باپ کی اکلوتی تھیں، چنانچہ کبھی مار تو الگ، کوئی سخت بات بھی نہیں سنی تھی، مگر آج اچھی خاصی مار پڑ گئی تھی۔ پھر کافی وقت گزر گیا تو انہوں نے نیلم اور رضیہ کو آوازیں دینا شروع کی۔ نیلم شاید اس وقت کسی کونے میں منہ چھپائے ہنس رہی ہوگی۔ شکر تھا کہ فرخندہ گھر میں موجود نہیں تھی، ورنہ آج اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ فرخندہ نے کوئی الٹا کام کرایا ہے۔ رضیہ نے دروازہ بجایا تو وہ اچھل پڑیں۔ کون ہے؟ بیگم صاحب جی، آپ نے آواز دی تھی۔ میں رضیہ ہوں۔ احسان احمد کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کر، رضیہ نے جواب دیا تو عزیزہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ رضیہ ادب سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ باہر نکل آئیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، فرخندہ اور مقبول آ گئے؟ نہیں بیگم صاحبہ، ابھی نہیں آئے۔ کبھی نہ آئے، اللہ کرے خبر ہی آئے دونوں مرتودوں کی۔ عزیزہ بیگم کوسنے دیتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ رضیہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کمرے میں چلیں بیگم صاحب جی، میں بدن دبا دوں گی۔ مذاق اڑا رہی ہے کم وقت میرا، ابھی تیرا بدن دباؤں میں؟ رضیہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور عزیزہ بیگم اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر موبائل فون کی جانب جھپٹیں۔ انہوں نے جلدی جلدی دیدار خالہ کا نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگیں۔ دیدار باجی مر گئی، میں لٹ گئی۔ ارے وہ ہو گیا جس کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 4 چوٹ کی مار ماری ہے احسان احمد نے مجھے۔ ارے انہوں نے وہ کیا جو انہوں نے ساری زندگی نہیں کیا۔ ہوا کیا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ دیدار خالہ کی آواز سنائی تھی اور عزیزہ بیگم انہیں پوری تفصیل بتانے لگیں۔ دیدار خالہ خاموشی سے کہانی سن رہی تھیں۔ بی بی، میرا تو ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا جب میں نے تمہارے ہاں طاہرہ جہاں کی بہو کو دیکھا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ بعد میں بھی جب تم نے مجھے تفصیل بتائی، اس سے میری بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں عزیزہ، یہ نزلہ تم پر اسی لیے گرا ہے کہ اس کو تمہاری بہو کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ ایسی ہی کوئی بات ہوئی ہے۔ دیدار باجی، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں شادی میں آئی ہوئی ہوں، حاجی ابراہیم کے بیٹے کی شادی میں۔ تمہارے پاس بھی تو کارڈ کیا تھا نا؟ ہاں دیدار باجی، کارڈ آیا تھا، بس سوچتی ہی رہ گئی۔ گھر میں سکون ملے تو کہیں جاؤں۔ تو پھر اب کیا کروں دیدار باجی؟ مجھے تو اس وقت تمہارے سہارے کی بڑی ضرورت تھی۔ بس 1 آدھ دن کی بات ہے، میں پہنچ جاؤں گی، پھر دیکھوں گی اس کمینی کو کہ کتنے پانی میں ہے۔ میرا نام بھی دیدار بیگم ہے۔ دانش نے لاکھ خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن تھا تو انسان ہی۔ تھوڑی دیر پہلے حسین مورت کو دیکھنے کے بعد یہ بھیانک منظر نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو دہشت سوار ہوئی تھی اور دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو بے خوف کر لیا اور تزئین کو گھورتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور کچھ تزئین؟ اور کچھ؟ اس نے کہا، حکم دے میرے مالک، میرے مجازی خدا، حکم دیں۔ میرے حکم کی کوئی حیثیت ہے؟
کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے مجھے قبول کیا ہے اور میں نے آپ کوئی حکم دیں تو صحیح، میں اپنے سرتاج سے کبھی انحراف نہیں کروں گی۔ تزین کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا، مگر اس وقت وہ بھیانک شکل میں تھی۔ بس آنکھیں تھیں جو اس کی کھوپڑی کے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی حسین کہ اگر پورے چہرے کو لپیٹ کر صرف آنکھوں کو کھلا رہنے دیا جائے تو کسی کو خواب میں بھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ چہرہ کیسا ہے۔ کیا تم نے عامر کو کوئی تحریر لکھی تھی؟ ہاں آقا، لکھی تھی۔ اسے سمجھایا تھا کہ وہ آپ کو بہکانا چھوڑ دے اور معاملہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی رہے، مگر وہ اس تحریر کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے فلیٹ پر دوڑ گیا۔ پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ منع کیا تھا اسے کہ آپ کو پٹی نہ پڑھائے، غلط راستوں پر نہ بھٹکائے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر کلبوں میں اور دوسری جگہوں پر بھٹکتا پھرے، وہ اپنی بیوی کی غربت چھوڑ کر دوسروں کی محبت تلاش کرتا پھرے۔ وہ لڑکی اہمی راستے سے ہٹ گئی۔ تقدیر اچھی تھی اس کی، ورنہ اس کے ساتھ جو تماشا میں کرتی وہ بس دیکھنے والا ہوتا۔ کتنوں کے ساتھ تماشا کرو گی تزین؟ میں تمہارے فریب سے نکل گیا ہوں۔ میں نے تو کوئی فریب دیا ہی نہیں آپ کو، بھلا میں آپ کو کیوں فریب دوں گی؟ ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے مالک کے ساتھ بھلا ایسا کوئی سلوک کر سکتی ہے؟ طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ کاش بس ایک کام کر دے تو میرا، مجھے اپنے بارے میں بتا دے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کون ہے تو؟ نہیں میرے مالک، میری مجال کہ میں آپ کو آپ کی غلطی کے بارے میں بتاؤں یا اس کا احساس دلاؤں؟ اس کا احساس آپ کو خود کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ایک بات کہوں تو اس سے تزین، عامر بہت شریف نوجوان ہے، تم اب دوبارہ ایسا کوئی سلوک نہیں کرنا۔ ہوش میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے دانش، ورنہ یہ دیکھ لو کہ یہ کھیل چل رہا ہے، جہاں تک محدود رکھو گے محدود رہے گا، اور جہاں اسے پھیلاؤ گے پھیلتا چلا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ تو اگر مجھے دھمکیاں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو اسی طرح رہ، میں تیرے قریب رہوں گا۔ اب میں نے تجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، سمجھ گئی تو بھی؟ ڈرو گے دانش، ضرور ڈرو گے۔ تم ڈرو گے نہیں تو مجھے کیا مزہ آئے گا میرے محسن۔ چلو کپڑے بدلاؤ، کہہ چکے ہو کہ یہیں رہو گے، ہے نا؟ ہاں ہاں، جو تیرا دل چاہے کر۔ تزین کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پراسرار شخصیت کی مالک تھی۔ ایک بہت ہی حسین نائٹی پہن کر وہ کمرے میں آ گئی، لیکن اس کا سارا وجود ایک سوکھے ہوئے ڈھانچے کی شکل میں تھا۔ دانش نے آنکھیں بھینچ لیں اور اپنے بستر پر چہرہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ اسے اپنی غربت میں یہ بھیانک وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر چند لمحے کے بعد اس نے سوکھی ہوئی ہڈیوں والا ہاتھ اپنی گردن میں حمائل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تزین اس کے برابر ہی بستر پر آ گئی تھی۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ مسیری سے نیچے کود گیا۔ ارے کہاں دانش؟ ارے کہاں میرے محبوب، میرے شوہر؟ تزین نے اٹھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن دانش پھرتی سے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے پیچھے اسے تزین کا انتہائی حسین اور مترنم قہقہا سنائی دیا تھا۔ دیدار خالہ آفت کی پرکالہ جہاں جاتی تھیں اپنے لیے جگہ بنا لیتی تھیں۔ چغلیاں کھانے اور ایک دوسرے کو لڑوانے کی ماہر تھیں۔ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتی تھیں۔ اصل میں عمر کی جس منزل میں تھی وہاں کوئی اور ذمہ داری تو تھی نہیں، بس یہی ان کا مشغلہ تھا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ اسی میں وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ شادی کی تقریب میں ان کی خوب عزت، خوب پذیرائی ہوتی، پرانے اور نئے رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی۔ کسی جگہ طاہرہ جہاں بیگم کا ذکر نکل آتا تو دیدار خالہ ہنستے ہوئے کہتی، ہو گئی ٹھیک طاہرہ جہاں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے، مگر طاہرہ جہاں بیگم کے لیے ان سے بھی بڑا فرعون پیدا کر دیا اللہ نے۔ ہوا کیا دیدار خالہ؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ شادی کر دی تھی بیٹے کی، تم لوگوں کو پتا تو ہوگا ہی، رشتہ داروں کو نہیں بلایا، اس لیے کہ کوئی بھی رشتہ دار دولت میں ان کی برابری نہیں کرتا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ بلائے گئے تھے، اخبارات میں خوب چرچے ہوئے تھے، تصویریں بھی چھپی تھیں اور بہو کے حسن کی تعریفیں کی گئی تھیں۔ کیا بہت تیز ترار ہے؟ بی بی تیز ترار ہی نہیں، وہ چڑیل ہے، پوری چڑیل۔ اور تمہیں پتا ہے چڑیلیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، پر وہی بات ہوئی کہ کھوٹا سکہ اور نالائق بیٹا ہی ہمیشہ کام آتا ہے۔ بات پہنچی وہیں دیدار خالہ تک۔ بیٹا پاگل تک ہو گیا تھا، دماغی ہسپتال میں ہی ملاقات ہوئی تھی۔ قصہ کیا ہے؟ بس بیوی بہو نے ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں،
لگتا ہے تعویذ کنڈوں والی ہے۔ وہ تماشا کیا ہے اس نے کہ طائرہ جہاں کے تو 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ میرا تو دل بہت ہی برا ہے طائرہ جہاں سے۔ آپ کو پتا ہے میرا کتنا قریب کا رشتہ ہے، لیکن شروع میں محبتیں بھی تھیں، رشتے بھی یاد تھے۔ اس کے بعد تو ایسا انہوں نے آنکھیں پھیری کہ بس دل خون ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ یقین کرو دیدار خالہ، بڑی محبت تھی مجھے طائرہ جہاں سے، یہاں تک کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ نصرت مائرہ کو میں لے لوں گی۔ یوں سمجھو تمہارے پاس یہ میری امانت ہے۔ ہم ٹھہرے سیدھے سادے معصوم لوگ۔ میں نے مائرہ کو دانش کے نام پر بٹھائے رکھا۔ بیچ میں 2-4 بار بات بھی ہوئی اور انہوں نے بھول کر بھی نہ کہا کہ ان کا دماغ پلٹ رہا ہے۔ مائرہ نے ایم اے کر لیا ہے۔ شروع میں کچھ رشتے بھی آئے، مگر میں نے سب سے کہا کہ اس کا رشتہ طے ہے۔ اس کے بعد طائرہ جہاں تو دولت کے نشے میں ایسی ڈوبی کہ دنیا ہی بھول گئی۔ ہاں، اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی تھی، اللہ رکھے مائرہ کا کہیں رشتہ ہوا۔ طائرہ جہاں نے ایسے سبز باغ دکھائے کہ کہیں اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بس یہی خیال تھا کہ دانش لندن سے آئیں گے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے گا۔ اب کوشش ہو رہی ہے، کہا ہے کچھ لوگوں سے مائرہ کے رشتے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ طائرہ جہاں تزئین کی چھٹی کرا کر رہیں گی۔ اتنے دل بگڑ گئے ہیں کہ اب بنے گی نہیں ساس بہو کی۔ تو کیا طلاق؟ نصرت بیگم نے ہول کر کہا۔ طلاق؟ صرف طلاق، اور یہ کام بھی دیدار خالہ ہی کرا کے رہیں گی؟ لکھ لو تم۔ مگر کیوں دیدار خالہ؟ آپ ایسا کیوں کریں گی؟ میں خود دیکھ چکی ہوں اس کی حرکتیں۔ طائرہ جہاں اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیک کام کیا جائے، مگر یہ بھی بڑوں نے ہی کہا ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اکلوتا بیٹا ہے، پتہ نہیں کس جال میں پھنس گیا ہے۔ ہاں دیدار خالہ، اگر یہ سارے کام ہو جائیں تو کیا تم اب مائرہ کی شادی طائرہ جہاں کے بیٹے سے کرنا پسند کرو گی؟ اتنی دولت ہے طائرہ جہاں بیگم کے پاس کہ شاید انہیں خود بھی پتہ نہ ہو۔ جو بھی اس گھر میں پہنچے گا عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا۔ آپ میری بڑی ہیں، اگر آپ یہ بات بہتر سمجھیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہاشم خان بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہاشم خان نصرت بیگم کے شوہر کا نام تھا۔ اچھا ذرا بلاؤ تو صحیح، کہاں ہے مائرہ؟ دیکھا تو ہے میں نے، سلام کر کے گئی تھی مجھے، پر دوبارہ نہیں دیکھا۔ ارے یہ آج کل کی بچیاں بڑے بوڑھوں میں کہاں بیٹھتی ہیں؟ کچھ کر تو نہیں رہی؟ کوئی نوکری وغیرہ؟ نہیں دیدار خالہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اسے بھلا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں بلاتی ہوں مائرہ کو۔ دبلے پتلے قد و قامت کی دلکش شکل و صورت کی حامل، گورا چٹا رنگ، مگر چہرے سے ہی شاطر لگتی تھی۔ چیل جیسی آنکھیں جو بہت دور تک دیکھ لیتی ہیں، اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ نصرت بیگم کے بلانے پر وہ آئی تو نصرت بیگم نے کہا، مائرہ تم دیدار خالہ کو بھول گئیں؟ نہیں امی، بھلا بھولنے کا کیا سوال؟ دیدار خالہ کہہ رہی تھی کہ مائرہ کی صورت پھر دوبارہ نظر نہیں آئی۔ دیدار خالہ گہری نگاہوں سے مائرہ کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں دیدہ تھیں، اور ایک لمحے میں اندازہ لگا چکی تھیں کہ مائرہ کس طرح کی ہے، کسی طرح طائرہ جہاں بیگم سے کم نہیں۔ اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ دانش اپنی خوابگاہ سے باہر نکل تو آیا تھا، لیکن اس وقت کہیں جانے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ لان کے ایک گوشے میں پہنچ گیا جہاں بینچیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ موسم اچھا خاصا سرد تھا اور باہر خوب ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ دانش ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باہر نکل کر زیادہ سے زیادہ فلیٹ تک جا سکتا تھا، وہاں جا کر بھی اکیلا پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو اس پر بڑی وحشت سوار ہوتی تھی۔ ایک آدھ بار سوچا تھا کہ لندن چلا جائے اور وہاں کی فضاؤں میں اپنے آپ کو گم کر دے، لیکن جب بھی یہ سوچتا ایک اور دہشت اس کے اوپر سوار ہو جاتی کہ تزئین اسے لندن سے بھی واپس بلا لے گی۔ زندگی ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ باہر بیٹھے بیٹھے ٹھنڈ لگی تو کافی دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور خوابگاہ کی جانب چل پڑا۔ اس کے اندر کافی وحشت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، تزئین نے اسے اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے تزئین کی طرف دیکھا، وہ آرام سے کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اسے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ زندگی کو کیا روک لگا بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون چھلکنے لگا۔ اس نے خونی نگاہوں سے تزئین کو دیکھا۔ اگر میں اس کی گردن دبا دوں تو میرا کیا بگڑے گا؟ ارب پتی باپ کی اولاد ہوں، اگر پتہ چل بھی جاتا تو پاپا سب ٹھیک کر لیں گے۔ میں بھی عذاب میں گرفتار ہوں، اس نے مجھ پر زندگی تلخ کر دی ہے۔
لیکن اگر میں کسی کو یہ بتاؤں گا کہ وہ انسان نہیں چڑیل ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ عامر کے سامنے اس نے کتنی زبردست اداکاری کی ہے، دوسروں کے سامنے بھی یہی کہے گی، اور پھر ویسے بھی انتہائی چالاک ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سوا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اسے اس دنیا ہی سے رخصت کر دوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور تزین کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے خوخار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اچانک ہی اس کے دل کی دنیا ڈانو ڈول ہونے لگی۔ تزین سو رہی تھی، اس کے گہرے گہرے سانس ابھر رہے تھے، پھر اس کا بدن کانپ کر رہ گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے جھلا کر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ اچانک ہی تزین کی ہنسی ابھری۔ دانش خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے بعد آہستہ سے بولا، کیوں تزین؟ آخر کیوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ میری ہابی ہے دانش، بڑا مزہ آتا ہے مجھے تمہیں تنگ کرنے میں۔ کب تک کرو گی ایسا تزین؟ کب تک کرو گی؟ میں خودکشی کر لوں گا۔ میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم جو کچھ بھی ہو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ کیا میرے لیے صرف تم یہ نہیں بن سکتی جو اس وقت تم ہو؟ مشکل ہے، تزین نے جواب دیا۔ دانش نہ جانے کتنی دیر تک وہاں کھڑا اسے گھورتا رہا، نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن تزین ان آنسوؤں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا فرخندہ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب کی سی باتیں محسوس ہو رہی تھیں۔ مقبول واپس آ گیا تھا۔ طویل عرصہ گزر گیا تھا جب اس نے فرخندہ کو اس طرح ساتھ لے کر سیر کرائی تھی، اور اس کے بعد وہ اس طرح فرخندہ سے دور ہو گیا تھا کہ اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ مگر آج وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ یہ لوگ ایک بہترین شاپنگ مال سے شاپنگ کرتے رہے تھے۔ اس نے فرخندہ کو ایسی حسین چیزیں دلائی تھیں جو پہلے کبھی نہیں دلائی تھیں۔ گھومتے پھرتے وہ تھک گئے تو اس نے واپسی کے لیے کہا۔ تقریباً رات ہو چکی تھی۔ مقبول کہنے لگا، فرخندہ کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، پھر واپس گھر چلیں گے۔ مقبول احمد کے رویے میں اچانک جو تبدیلی آئی تھی، اس کی وجہ سے فرخندہ سہم گئی تھی۔ وہ اس سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے کسی حکم سے انحراف کرتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مقبول احمد کے ساتھ ہی زندگی گزارے۔ رات کا کھانا انہوں نے ایک اچھے ہوٹل میں کھایا، اور اس کے بعد فرخندہ کہنے لگی، اب واپس چلیں مقبول، میں تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، مقبول احمد نے کہا۔ فرخندہ کے ذہن میں بہت سے خیالات مچل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اس نے مقبول سے پوچھا، مقبول ایک سوال کروں؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہو، کیا بات ہے؟ کہیں یہ دن میرے لیے خواب تو نہیں ہے؟ آج جیسا دن گزرا ہے کیا دوبارہ بھی آئے گا؟ میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں، سوائے اس کے کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مقبول نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ فرخندہ کی کلائی پر رکھ دیا۔ فرخندہ کے دل میں پھول ہی پھول کھل گئے تھے۔ نیلم نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے تحت وہ اپنی دوست تزین کی بے حد احسان مند تھی، لیکن تزین نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ عزیزہ بیگم نے تزین کے بارے میں اتنی چھان بین کیوں کی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بری طرح اٹکے ہوئے تھے۔ حالانکہ تزین اسے اپنا فون نمبر تک دے کر گئی تھی، اور وہ اس کے پاس محفوظ بھی تھا، لیکن عزیزہ بیگم کے خوف سے اس کی آج تک ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ اس سے رابطہ قائم کر سکتی۔ بہرحال وہ گھر واپس آ گئے۔ گھر پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ ملازمین کونوں خدروں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن مقبول احمد نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور فرخندہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ ناشتے پر طلبی ہو گئی تو اس نے فرخندہ سے کہا، آؤ فرخندہ، ناشتہ کریں گے؟ فرخندہ نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، میں بھی؟ ارے فضول باتیں مت کرو۔ مقبول احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرخندہ اس کے ساتھ ڈائننگ روم میں پہنچ گئی۔ احسان احمد وہاں موجود تھے۔ عزیزہ بیگم بھی منہ پھلائے بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے مقبول احمد کے ساتھ فرخندہ کو بھی دیکھا تو ایک دم ہتے سے اکھڑ گئیں۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے ایک دم کرخت لہجے میں کہا۔ مقبول احمد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا مما؟ یہ میری بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ جاتی ہوں۔ عزیزہ بیگم نے کرسی کھسکائی۔ احسان احمد کی غراٹ ابھری۔ بیٹھو۔ بڑا خوفناک لہجہ تھا ان کا۔ عزیزہ بیگم کے پیروں کی جان نکل گئی۔ چلو ناشتہ کرو۔ پھر احسان احمد نے میز پر ہاتھ مارا۔ میرا خیال ہے میری نرم روی نے تمہیں بہت بگاڑ دیا ہے عزیزہ۔ میں نے کہا ہے کہ ناشتہ کرو۔ سب سے پہلے احسان احمد اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے، البتہ مقبول احمد ناشتے کی میز پر جمع رہا تھا۔
ایک ایک کپ چائے اور پئیں گے فرخندہ، تم بھی اور میں بھی۔ جی۔ فرخندہ نے مقبول کے لیے چائے بنائی۔ مقبول نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، جو ماحول میری وجہ سے خراب ہوا ہے فرخندہ، میں خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرخندہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس کے بعد معمولات زندگی جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر آہٹ ابھری تو وہ لرز گئی، لیکن آنے والی نیلم تھی۔ نیلم کو دیکھ کر فرخندہ کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ کل جو کچھ ہوا آپ کے کانوں تک تو بات نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ہوا تھا کل؟ اور نیلم فرخندہ کو پوری تفصیل بتانے لگی۔ فرخندہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میرے خدا، یہ سب کچھ ہوا ہے کل؟ ہاں، بڑے صاحب نے بیگم صاحب کو سارے نوکروں کے سامنے مارا اور بیگم صاحبہ کمرے میں بھاگ گئیں، ورنہ اور پٹائی ہوتی۔ اچھا نہیں ہو رہا نیلم، یہ سب اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ نیلم ایک کام کرو، فرخندہ نے کہا۔ حکم کریں بیگم جی۔ نیلم جان دے دے گی آپ کے لیے؟ مجھے کسی جان کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تزین مجھے اپنا فون نمبر دے گئی تھی، میری تو ہمت نہیں پڑی اسے فون کرنے کی، حالانکہ انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے مجھے تو ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے۔ میں انہیں ایک فون کرنا چاہتی ہوں مگر دل ڈرتا ہے۔ تم ایک کام کرو، ذرا باہر جا کر پہرا دو، میں تزین کو فون کر لوں اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ نیلم باہر نکل گئی۔ تزین کا نمبر موبائل میں فیڈ تھا۔ دھڑکتے دل سے فرخندہ نے اس کا فون نمبر پنچ کیا۔ فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ جی فرخندہ، سنائیں کیسی ہیں؟ تزین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی لیکن ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے مجھے نیلم سے معلوم ہو گیا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اگر تقدیر نے کبھی دوبارہ ملایا تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ آپ نے میری زندگی، میرا گھر مجھے واپس دے دیا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو فرخندہ، تم میری دوست ہو اور میں نے دوستی کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس دن ڈپارٹمنٹل اسٹور میں تمہاری ہی تلاش میں گئی تھی اور میں نے تم سے یہ بات نہیں چھپائی۔ پھر تمہارے گھر کے ماحول سے بھی مجھے واقفیت حاصل کرنی تھی۔ مگر تزین، آپ نے میرے لیے ایسا کیوں کیا؟ بس ایک دوست کی حیثیت سے۔ میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اچھی لگیں، مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ آپ نے نیلم کو 15,000 روپے بھی دیے؟ ہاں، میں نے جو کچھ کیا اپنے دوست کے لیے کیا اور یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ تزین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے اب میرا خیال رکھنا۔ بالکل بے فکر رہو، اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر کچھ رسمی باتوں کے بعد فرخندہ نے فون بند کر دیا۔ شہر سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں چھانجر کے قریب ویران علاقے میں بابر شاہ کی جھوپڑی تھی، خضر و شاداب درختوں کے درمیان جہاں سبز گھاس بکھری ہوئی تھی۔ یہ جھوپڑی بے حد پراسرار لگتی تھی۔ یہاں عموماً 2 افراد نظر آتے تھے، ایک بالکل دبلا پتلا لمبے بالوں والا کوئی 45 سالہ، دوسرا چوڑے چکلے جسم کا ایک سرخ و سفید شخص جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور کافی جاندار تھیں۔ کالے لباس اور کالی پگڑی میں وہ متاثر کن شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ جھوپڑی کے پیچھے حصے میں ایک چارپائی پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس کے قدموں کے پاس ایک خوبصورت ہرن بیٹھا ہوا تھا۔ لمبے بالوں والا آدمی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک کار آ رہی ہے مرشد، کتنی دور ہے؟ 2-3 منٹ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، کالے لباس والے نے کہا، پھر بولا، جاؤ ان کا استقبال کرو۔ جی مرشد، لمبے بالوں والے نے ادب سے کہا اور سامنے والے حصے کی طرف چل پڑا۔ لمبے بالوں والے نے گردن خم کی اور بولا، آئیے دیدار خالہ، بہت دن کے بعد آنا ہوا۔ تم کیسے ہو بھیا؟ صحت تو اچھی ہے تمہاری؟ دیدار خالہ نے شہد میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہوں، آئیے بیٹھیے۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے ابھی بچھایا تھا۔ ہمارے شاہ جی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ موجود ہیں؟ جی ہاں۔ ان کی موجودگی اور ناموجودگی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ناموجود ہو کر بھی موجود رہتے ہیں اور موجود ہو کر بھی ناموجود۔ ایک لمحے قبل میرے کانوں میں آواز آئی، جاؤ، ہماری معزز مہمان آ رہی ہیں، ان کا استقبال کرو۔ صدقے جاؤں میں اپنے شاہ جی کے، دیدار خالہ نے کہا۔ اس نے جلدی سے دوسری چارپائی بچھا دی۔ اسی وقت بلند و بالا قد والے بابر شاہ
झोपड़ी से नमूदार हुए और दोनों औरतें चारपाई से उठकर खड़ी हो गईं। बैठिए आप लोग। अजीजा बेगम बहुत परेशान लगती हैं, बाबर शाह ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। जी यही बात है, बहू फिर सरकश हो गई है, बेटा बागी हो गया है, बल्कि कोई नई बात भी हुई है, शाहजी ने कहा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनके इंकिशाफात ने दोनों औरतों को सकते में मुब्तला कर दिया था। एक लम्हे में कुछ बताए बगैर बाबर शाह ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया था। दोनों के चेहरों पर शदीद अकीदत के आसार नमूदार हो गए थे। बाबर शाह कुछ देर आंखें बंद किए रहे, फिर उन्होंने होठों होठों में बुड़बुड़ाकर अपने उल्टे हाथ पर फूंक मारी और मुट्ठी बंद कर ली। फिर कहने लगे, शौहर ने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। बेटा इस तरह फिर गया जैसे काबे से काफिर। लेकिन सारा खेल खुद नहीं बिगड़ा, बल्कि बिगाड़ा गया है। आपसे क्या छुपा है शाहजी, सब कुछ बता दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, सब कुछ तुम्हारे घर से हुआ है अजीजा बेगम। आस्तीन के सांप ने डसा है तुम्हें। हमने तुम्हें बेटे के लिए पानी पड़कर दिया था। हाँ शाहजी, मैंने बड़ी मेहनत से वो पानी उसे पिलाया था और वो बदल भी गया था, लेकिन न जाने क्यों, कहा ना डसी गई हो। आस्तीन के सांप ने डसा है, देखोगे उसे? जी शाहजी। लो उसकी शक्ल देखो। बाबर शाह ने बंद मुट्ठी खोलकर अजीजा बेगम के सामने कर दी। अजीजा बेगम ने शाहजी की हथेली पर किसी शक्ल को देखा और उनकी आंखें फैल गईं। कुछ लम्हात तो उनके मुंह से आवाज ही ना निकली। फिर वो कराते हुए अंदाज में बोली, हाय, अरे जरा देखो तो दीदारबाजी, क्या देख लिया मेरी आंखों ने? शाहजी जरा हथेली सामने करना। शाहजी ने जल्दी से हाथ पीछे करके दोबारा मुट्ठी बंद कर ली। नुमाइश हो रही है क्या? यह गलत है। जो कुछ आपने देखा है किसी और को नहीं दिखाया जा सकता। यह कहकर शाहजी ने मुट्ठी खोलकर अपनी हथेली पर फूंक मारी और सादा हथेली दोनों के सामने कर दी। क्या दिखा दिया आपने मुझे? आप बता दें कौन है ये? आप इसे जानती हैं ना? अरे ऐसा वैसा जानती हूं, पता नहीं कब से नौकरी कर रही है मेरे पास। अरे मेरे टुकड़ों पर पली भड़ी है, ऐश कराए हैं कमबख्त को। खुदा गारत करे तुझे नीलम, खुदा तुझे गारत कर दे। नीलम नजर आई है? नीलम नजर आई है? दीदार खाला ने हैरान होकर पूछा। हाँ, नीलम की तस्वीर थी दीदार खाला। नीलम थी कमबख्त। कुर्बान, मैं कुर्बान शाहजी। मैंने कहा था अजीजा से कि एक दफा चलकर तो देख लो। बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल है मेरे मुर्शिद के पास। जब उन्होंने पहले तुम्हारा काम किया है तो अब भी करेंगे। अच्छा, तो आप भी जानती हैं उसे? बाबर शाह ने कहा। शाहजी, घर की नौकरानी है अजीजा के यहां, और ऐसी नौकरानी है जिस पर अजीजा बड़ा भरोसा करती है। पता नहीं शाहजी क्या हुआ, हम बताए देते हैं कि फिर क्या हुआ, शाहजी ने कहा और उसके बाद आंखें बंद कर लीं। अजीजा बेगम अब भी सीना पीट रही थी और दीदार खाला शाहजी की सूरत देख देख कर कुर्बान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शाहजी ने आंखें खोल दी। तो ये हुआ है अजीजा बेगम, उस औरत ने जिसका नाम आपने नीलम लिया है, वो पड़ा हुआ पानी तुम्हारे शौहर को पिलाया है। पहले उसने ये पानी तुम्हारे बेटे को दिया था और सारे काम ठीक हो गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसका दिमाग उलट गया और उसने वही पानी तुम्हारे शौहर को देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला और तुम्हारे शौहर तुमसे मुनहरिफ हो गए। मगर नीलम ने ऐसा क्यों किया? ये बात मालूम करने के लिए तो कई दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा। ये मालूम करना आसान नहीं है, लेकिन लगता यह है कि किसी ने उसे इस काम के लिए आमादा किया है। तो फिर शाहजी अब क्या करें? काम लंबा है, आसानी से नहीं होगा, मगर शाहजी हो तो जाएगा ना। आप यकीन करें, ऐसी चार चोट की मार मारी है मेरे शौहर ने कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। आपको मालूम है अजीजा बेगम, जब आपके बेटे ने जिसके बारे में आपने बताया था कि बीवी के पांव धो धो कर पीता है, सारा हिसाब बदल दिया, तो आपके शौहर क्यों ना बदलते? वैसे बेटे का अब क्या हाल है? अब फिर वही कैफियत है, कलेजे से लगाए लगाए फिरता है कमबख्त मारा। अजीजा बेगम, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके शौहर ने आपको किस नाम से मुखातिब किया था? वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रहीं, उसके बाद कहने लगी, सोना चांदी। सोना चांदी कहा था उन्होंने मुझे। असल में उस जमाने में टेलीविजन पर एक ड्रामा चल रहा था, सोना चांदी। वो उन्हें बहुत पसंद था, बड़े शौक से देखते थे, और उसे देखते देखते मुझे भी सोना चांदी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो अजीजा बेगम,
اب آپ کو ایک بات بتا دی جائے، آپ کو 40 تولے چاندی اور 6 تولے سونا مہیا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ یہاں پہنچا دیں، پہلے ان پر عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد غریبوں کی نظر کر دیا جائے گا، تب اس کے بعد آپ کے شوہر سے یہ بلا ٹلے گی۔ جی شاہ جی، کر دوں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دوں گی، پر یہ پتہ چل جائے کہ نیلم نے یہ کام کس کے کہنے پر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دور دوسرا ہوگا، بہت سا کام کرنا پڑے گا اس پر بھی۔ آپ کام کریں، دونوں چیزیں اصلی شکل میں چاہیے شاہ جی، یا اس کا حساب کتاب کر کے رقم بھجوا دی جائے؟ آپ خود منگوا لیجئے گا۔ جادو، شاہ جی نے اسی دبلے پتلے ملازم کو آواز دی۔ جی مرشد۔ ایک ہی لمحے کے اندر جادو حاضر ہو گیا۔ بیگم صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں، بابر شاہ نے عزیزہ بیگم کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور جادو عزیزہ بیگم سے بات کرنے لگا جو سونے چاندی سے متعلق تھی۔ شاہ جی بہت دن سے آپ کے پاس آنے کا سوچ رہی تھی، دیدار خالہ کہنے لگیں۔ وہ تو عزیزہ پر بپتا آ گئی، میں آ گئی، لیکن اب میں آپ کو سارا کیس بتائے دے رہی ہوں۔ بہت بڑے رئیس کی بیگم ہے، اکلوتا بیٹا ہے جس نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے، واپس آیا تو اپنی پسند سے شادی کر ڈالی۔ لڑکی کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے اور کہاں کی ہے، لیکن خوبصورت بہت ہے۔ بس شاہ جی طاہرہ جہاں کو ناکو چنے چبوا دیے، اس نے بیٹے پر قبضہ جما لیا۔ ایک جیسا ہی کیس ہے عزیزہ بیگم کا اور ان کا، مگر انہیں جو بہو ملی ہے وہ کیا ہے یہ تو آپ ہی اندازہ لگا سکیں گے شاہ جی۔ آپ یقین کریں وہ کوئی بدرو ہے، ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بابر شاہ نے آنکھیں بند کر لیں اور دیدار خالہ کے منہ میں جو آیا وہ بولتی رہیں۔ جب دیدار خالہ خاموش ہوئیں تو شاہ جی نے ایک گہرا ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اب بتائیے شاہ جی، کیا کروں؟ لے آئیے انہیں۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ طاہرہ جہاں؟ جی، ان کے میاں کا نام مرزا اختیار بیگ ہے، بیچارے بالکل بے اختیار ہیں اپنے گھر میں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ یوں کیجئے انہیں مجھ سے ملائیے۔ دانش نے بڑے صبر و ضبط سے اپنا لایا عمل طے کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اس بات کے لیے ترس گیا تھا کہ تزین کے ماضی کے بارے میں معلوم کر سکے، یہ پتہ چلا سکے کہ وہ کون ہے اور اس کی دشمن کیوں ہے۔ تزین اس موضوع پر اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، شدید ذہنی بحران کا شکار ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے سنجیدگی سے سوچا کہ جب یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیوں نہ اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے کہ تزین کے خیال کو دل سے ہی نکال دے، اور اس نے بڑی محنت سے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ وہ باقاعدہ تزین کے کمرے میں آ کر سوتا تھا، لیکن اس نے تزین کے وجود کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دوران اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ عامر نے اس سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عام طور سے وہ اس کے فون ریسیو نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے خود دانش کو کوئی فون کیا تھا۔ بے شک تنہا ہی تھا وہ، لیکن تزین سے جتنا دور رہ سکتا تھا اتنا دور رہتا۔ البتہ تزین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ ایک دن وہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ہی ماحول اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھندلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اسے خبر نہ رہی۔ ساری رات گزارنے کے بعد جب صبح کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر ہی تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ ہوٹل سے بستر تک کا سفر کیسے طے ہوا، لیکن پھر اسے اور بہت سے واقعات یاد آ گئے کہ وہ کہاں تھا اور کہاں سے کس طرح گھر واپس پہنچ گیا۔ یقیناً تزین نے ہی سب کچھ کیا تھا، لیکن اس نے تزین سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ البتہ جب وہ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس ہوٹل کے ایک نمائندے کا کارڈ موصول ہوا اور اس نے فوراً اس نمائندے کو طلب کر لیا۔ آنے والا ایک پڑھا لکھا اور مہذب آدمی تھا۔ اس نے پورا دب لہجے میں کہا، جناب عالی، آپ شہر کے بہت بڑے آدمی ہیں، ہمیں اس سلسلے میں ظرف سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن میں ہال سپروائزر ہوں۔ ہوٹل کے مینیجر صاحب آپ کو پہچانتے ہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر چل پڑے تھے اور آپ نے ہوٹل کا بل ادا نہیں کیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید آپ بل بعد میں ادا کریں گے، لیکن مینیجر صاحب زیادہ انتظار نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کے پاس جا کر یہ بل پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر سپروائزر نے ہوٹل کا بل نکال کر دانش کے سامنے پیش کر دیا۔ دانش کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ واقعہ تو اسے یاد تھا اور وہ اس پر حیران بھی تھا، لیکن اس پہلو پر اس نے غور نہیں کیا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، پچھلے کچھ دنوں سے مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے،
मेरी तरफ से आप अपने मैनेजर से माजरत कर लीजिएगा। ये बिल मैं अभी मंगवाए देता हूं। ये कहकर उसने अपने मातहत को आवाज दी और कहा कि इन साहब को कैशियर के पास ले जाकर ये बिल अदा करवा दे। इतनी बड़ी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल चाह रहा था कि तजीन को दांतों से उधड़ कर फेंक दे। ये उसी की वजह से हुआ था, लेकिन यह भी जानता था कि सूखी हुई हड्डियों को दांतों से नहीं चबाया जा सकता था। खुद पर ही जबर करके रह गया, लेकिन दिल ही दिल में उसने कहा, ठीक है तजीन, कोई शिकवा नहीं करूंगा तुझसे। तेरी हरकतों ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है। दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन खुदकुशी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मैं तेरी हरकतों को बर्दाश्त करके अपने आप को मारूंगा, घुट घुट कर मरूंगा, क्योंकि तू मेरी गलती है।